कंट्रोल पर बढ़ती हुई भारतीय जारियत और झूठे प्रोपेगेंडा के तनाजुर में कुछ हकायक और कोरोना वायरस के फैलाव से अब तक की सूरत हाल में अफवाज पाकिस्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मुआवनत से आगाह करना। सबसे पहले आप सबको रमज़ान के मुक़द्दस महीने की आमद मुबारक। रमज़ान रहमतों, बरकतों और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करने का महीना है। ये महीना हमें सब्र, शुक्र, बर्दाश्त और मुकर्ररा हदूद में रहने की दर्स देता है। दुआ है कि इस बाबरकत महीने के तवस्सुत से अल्लाह ताला कोरोना की इस वबा से पाकिस्तान और पूरी दुनिया को निजात दे। आज GHQ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़ेर सदारत एक स्पेशल PSO's कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में अफवाज पाकिस्तान की मुल्क के तूलो अर्ज में कोरोना वायरस के लिए की गई डिप्लॉयमेंट और में किए जाने वाले खास इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। मुस्तकबिल की हिकमत अमली और हर किस्म के हंगामी हालात से निमटने के लिए इक़दामात भी इस कॉन्फ्रेंस में ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ ने तमाम कमांडर्स को हिदायत की कि बॉर्डर्स पर डिप्लॉयमेंट और सिक्योरिटी टास्क में उठाए गए इक़दामात के तसलसल को जारी रखा जाए। फौज की रूटीन ट्रेनिंग एक्टिविटीज भी जहां तक मुमकिन हो जारी रखी जाए। इसके साथ साथ रमज़ान के दौरान अवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए सिविल इदारों के साथ मिलकर तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएं ताकि अवाम की मुश्किलात का अजाला हो सके और वह इस माह मुकद्दस के दौरान हर किस्म के फिक्र से बालातर रह सके। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इन हालात में भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत और इंडियन मिलिट्री लीडरशिप के गैर जिम्मेदाराना बयानात का सख्त नोटिस लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्ताल अंगेजी में पिछले कुछ अरसे में खातिर खा इजाफा हुआ है। इस साल अब तक हिंदुस्तान ने तकरीबन 850 मरतबा सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और जानबूझकर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ आबाद आज़ाद कश्मीर के पुरअमन शहरियों को निशाना बनाया है। 26 फरवरी को पाकिस्तान में कोरोना के पहले केस की तशखीस से अब तक 456 मरतबा हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर चुका है। इसमें एक शीरखार बच्चा शहीद और 31 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 7 ख़वातीन और 8 बच्चे भी शामिल हैं। इन सीज फायर वायलेशंस में हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया। भारतीय फौज अपनी गन पोजीशंस को पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाइयों से बचने के लिए आबादी का इस्तेमाल करती है ताकि मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ हिंदुस्तान की मिलिट्री क़यादत ने रविश के ऐन मुताबिक हिंदुस्तानी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए झूठे और मज़ाक़खेज़ प्रोपेगेंडा की नाकाम कोशिश की। भारतीय मिलिट्री क़यादत के पाकिस्तान के बारे में दिए गए हालिया बयान भारत की अंदरूनी नाकामियों पर बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन और डिमोरलाइजेशन को ज़ाहिर करते हैं। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कोविड-19 के खिलाफ मुत्तहिद हो रही है और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी पिछले माह ही दुनिया से हर किस्म की बैनुल-अक़वामी जंग बंदी की अपील की। बदकिस्मती से ऐसे वक्त में RSS के इंतहा पसंदों ने तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़दार को पामाल करते हुए साबित किया है कि हिंदुस्तान हिंदुत्व और सैफर ऑन टेररिज्म को फ़रोग़ दे रहा है। भारत ने जुल्म, बर्बरियत, नस्ली इम्तियाज और नफरत की जो आग मकबूजा कश्मीर में लगाई
اب وہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے. Saffronization of Indian military and polity is a sad spectre that the world can ill afford under the present circumstances. کورونا وائرس ایک عالمی وبا ہے جس سے تمام دنیا متاثر ہوئی ہے. کوئی بھی وبا رنگ، نسل، قومیت یا مذہب سے مبرہ ہوتی ہے. اس وبا کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑنے کی مذموم بھارتی کوشش بری طرح ناکام ہوئی ہے اور اس کی مذمت پوری دنیا نے کی ہے. آزاد جموں کشمیر میں کووڈ-19 کے حوالے سے بھی ہندوستان نے جو فیک نیوز پھیلانے کی کوشش کی، اس کی حقیقت بھی دنیا کے سامنے کھل چکی ہے. الحمدللہ پورے پاکستان میں سب سے کم کرونا کیسز آزاد جموں کشمیر میں ہیں اور ابھی تک کوئی بھی کووڈ-19 ریلیٹڈ ڈیتھ وہاں سے رپورٹ نہیں ہوئی. اس دوران 25 افراد اس وبا سے ریکور بھی کر چکے ہیں. اسی طرح گلگت بلتستان میں 607 کنفرمڈ کووڈ-19 کیسز ہیں، جن میں سے 212 افراد ریکور کر چکے ہیں اور وہاں کی پولیٹیکل اور ملٹری قیادت کی زبردست کاوشوں سے صورتحال دن بدن امپروو ہو رہی ہے. ملک بھر میں ہونے والی اموات جو کہ تو اب تک 237 ہیں، ان میں سے صرف 3 اموات گلگت بلتستان میں ہوئی. اس کے ساتھ ہی میں دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کووڈ-19 کے سٹیٹسٹکس پہ بھی دلوانا چاہوں گا، جو کہ 5 اگست 2019 سے لاک ڈاؤن میں ہے. ہندوستان کو جب بھی اندرونی مسائل کا سامنا ہوا، اس نے ہمیشہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا. حالیہ الزام تراشی کا بنیادی مقصد بھی کرونا وائرس کے دوران اپنی انہیرنٹ کانٹرڈکشنز کے نتیجے میں بنائی گئی غلط پالیسیوں سے جنم لینے والے بلنڈرز کو عالمی اور اندرونی توجہ سے ہٹانا ہے. چاہے وہ اقلیتوں کا استحصال ہو یا مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ بدترین ریاست دہشت گردی یا کرونا وائرس کی سچویشن کی مس ہینڈلنگ سے بگڑتی ہوئی صورتحال. ان حالات میں جو بھارت کے اندرونی حالات ہیں، ان حالات میں کسی ملک کو بھارت میں انفلٹریشن کی ضرورت نہیں. الحمدللہ پاکستان میں سول ملٹری قیادت مل کر اس وبا کے خلاف ایک جامع حکمت عملی سے آگے بڑھ رہی ہے. پچھلے 58 دنوں کے جائزے کے بعد یہ واضح ہے کہ کرونا کنفرم کیسز ہماری انیشل پروجیکشن سے کم ہے الحمدللہ، لیکن خدشہ ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں یہ تعداد پیک کر سکتی ہے اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر شدید احتیاط کی ضرورت ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے پلیٹ فارم سے پوری نیشنل ایفرٹ کو بہترین انداز میں کوآرڈینیٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے کوارنٹین آئسولیشن سینٹرز، ٹیسٹنگ کیپیسٹی، ہاسپٹلز اور انٹینسو کیئر کی استعداد میں بھی روز بروز ملکی سطح پر اضافہ ہو رہا ہے. پاک فوج کے تمام دستیاب وسائل، ہیومن ریسورس، ٹیکنیکل ریسورس حکومتی احکامات کے تحت اس وبا سے نمٹنے کے لیے ہر لیول پر بھرپور طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں. بدلتی ہوئی صورتحال کے تحت ریسورس ایلوکیشن کو بھی آلٹر کیا جا رہا ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران حکومتی احکامات کے مطابق ٹریک، ٹریس اینڈ کوارنٹین اسٹریٹجی، جس کو TTQ اسٹریٹجی کہا جا رہا ہے، یہی ہماری کووڈ-19 کے خلاف ایفرٹ کو ڈرائیو کرے گی. اس کا بنیادی مقصد کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی نشاندہی پر صرف ہاٹ اسپاٹ اور کلسٹرز کو فوکس کر کے ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کرنا ہے. اس میں فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اس اسٹریٹجی کے ذریعے ہم نے اپنے ریسورسز اور ایفرٹس کو صوبائی، ضلعی اور یونین کونسل لیول تک لے کر جانا ہے اور اس کے لیے تمام کانٹینجنسی پلاننگ کر لی گئی ہے. اس کے علاوہ
پاکستان آرمی کے افسروں اور جوانوں نے کرونا وائرس کے لیے جو اپنی ڈونیشنز کا اعلان کیا تھا، اس کے تحت چاروں صوبوں، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں 3.5 لاکھ سے زائد راشن پیکس کو مستحق افراد میں پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کرونا وائرس کے دوران افواج پاکستان نے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ یہ رقم بھی کرونا وائرس کے خلاف لڑنے میں استعمال کی جا سکے۔ پاکستان آرمی میڈیکل کور کی استعداد اس ایمرجنسی سچویشن میں بڑھانے کے لیے آرمی میڈیکل کور کے تمام ریزروسٹس کو طلب کر لیا گیا۔ اسی طرح پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی کروز کی دستیابی اور فلائٹس آپریٹ کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے PIA کے وہ کرو جن کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آئے ان کو پاکستان آرمی کے ہاسپٹلز میں ترجیحی بنیادوں پر علاج کی سہولت مہیا کی جائے گی تاکہ قومی ایئر لائن بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کا کام احسن طریقے سے سر انجام دے سکے۔ پاکستان آرمی کی 5 کووڈ-19 ٹیسٹنگ لیبز سکردو، تافتان، کراچی، اسلام آباد اور راولپنڈی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی سپورٹ میں کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سرحد کے داخلی مقامات میں کووڈ-19 کے بچاؤ کے خلاف تافتان، تورخم، چمن، ان تمام جگہوں پر کوارنٹین اور آئسولیشن فیسلٹیز قائم کر دی گئی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی بھی اس قومی کاوش میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس نے چائنا سے 6 سارٹیز کے ذریعے 77 ٹن امدادی سامان جس میں میڈیکل اکوپمنٹ اور ادویات شامل ہیں پاکستان پہنچایا ہے۔ 17 ڈومیسٹک ریلیف فلائٹس کے ذریعے 64 ٹن امدادی سامان ملک کے مختلف علاقوں میں پہنچایا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی پرواز کے ذریعے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بلوچستان میں پھنسے 150 افراد کو گلگت بلتستان بھی پہنچایا گیا ہے۔ پاکستان بحریہ بھی بلوچستان اور سندھ کے کوسٹل اینڈ کریک ایریاز میں مستحق افراد کو راشن پیکس اور پروٹیکشن ماسک پہنچانے کے ساتھ ساتھ بنیادی طبی امداد کی فراہمی میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ چینی امدادی اور طبی سامان پاک بحریہ کے جہاز کے ذریعے گوادر میں مقامی آبادی میں تقسیم کے لیے پہنچایا گیا ہے۔ کورونا وائرس کی وبا کے دوران پیپلز ریپبلک آف چائنا نے ہر شعبے میں پاکستان کی بھرپور مدد کر کے ایک بہترین دوست اور تاریخی اسٹریٹجک پارٹنر ہونے کا عملی ثبوت دیا ہے۔ آج بھی چائنا سے 2 جہاز امدادی سامان اور ڈاکٹرز کی ایک ٹیم لے کر پاکستان پہنچے ہیں۔ یہ ڈاکٹرز کی ٹیم پاکستان میں 2 ماہ قیام کرے گی۔ چائنا کی اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کو ہم بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ آخر میں تمام فرنٹ لائن ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ہیلتھ ورکرز اور عوام کو خورد و نوش کی بنیادی سہولتیں مہیا کرنے والے دکانداروں، تاجروں، خورد و نوش سے منسلک دیگر انڈسٹریز کے ورکرز، ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو عوام کی صحت، حفاظت اور ملکی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے شب و روز مصروف عمل ہے۔ علماء کرام کا بھی اس پورے عمل میں کردار قابل تعریف رہا ہے۔ میں خاص طور پر پاکستان کے میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے مشکل حالات کے باوجود کرونا وائرس کی آگاہی مہم میں شاندار کردار ادا کیا۔ جیسا میں نے پہلے کہا، رمضان کا مہینہ ہمیں صبر، برداشت اور مقرر کردہ حدود کی پیروی کا درس دیتا ہے۔ اس حوالے سے عوام سے گزارش ہے کہ خود کو محدود رکھ کر اس وبا سے محفوظ رہیں کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ اگلے 15 دن نہایت اہم ہیں۔ اس میں کوشش کریں کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر بھرپور احتیاط برتی جا سکے۔ اپنے گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں۔
رمضان کی اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے واسطے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے جلد نجات عطا فرمائے. آمین. تھینک یو. DGISPR میجر جنرل